बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम से ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर सज्जाद आपकी खिदमत में हाजिर है। हम नित नए टॉपिक्स लेके आते हैं जिसमें हम आगाही देते हैं आपको घर बैठे हुए, और आज का प्रोग्राम भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि मंथ ऑफ अक्टूबर जो है वो चल रहा है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पहले भी हमने प्रोग्राम किया, आज फिर हम आपको इसके हवाले से आगाही देंगे। इसके साथ साथ बांझपन देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो होता जा रहा है। इसकी रीज़न्स क्या हैं? पीसीओएस जो है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है, अनमैरिड बच्चियों में भी आ रहे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर निगत नहीद साहबा मौजूद हैं, इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपने इनवाइट किया ताकि हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि मंथ ऑफ अक्टूबर चल रहा है, तो कैंसर ब्रेस्ट के हवाले से बहुत अवेयरनेस दी जा रही है, मगर एशिया में पाकिस्तान पहले नंबर पे तो इसकी रीज़न आप क्या समझती हैं? कोई ऐसा टैबू है कि हमने मेल डॉक्टर को नहीं चेक कराना, सिर्फ फीमेल को ढूंढना है? बिल्कुल टैबू भी है। एक तो इंसिडेंस वैसे भी बढ़ रहा है, फिर कुछ जेनेटिक रीजंस बीच में आ जाते हैं, लेकिन टैबू ये है कि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर, वो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस हो जी। और अर्ली डायग्नोसिस के लिए जो अगर हम मास पॉपुलेशन में अवेयरनेस की बात करें तो सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है, ये जितना ज़्यादा होगा और इसकी जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, हमारी यंग गर्ल्स, हमारी बहनें और माएँ जो हैं, ये सेल्फ एग्जामिनेशन को अगर अपनी रेगुलर रूटीन बनाएंगी तो उससे छोटा सा भी लम्प या छोटी सी भी चेंज जो होगा वो अर्ली एक तो पिक हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिर टाइमली उसको कंसल्ट करना टू द कंसर्न डॉक्टर, ठीक है। मतलब उसको फील करके घर ही ना बैठे रहना कि ये खुद ही से या दम दरूदों पे, ठीक है, दुआ का एक अपना रोल है, आप अल्लाह को भी याद करें उससे भी, लेकिन अल्लाह का ही हुक्म है कि फिर आप जो चीज़ें नहीं और जो बिल्कुल आई हैं तो उसकी तरफ भी हम जाएं और फिर उसको हम कंसर्न डॉक्टर के पास टाइमली रिपोर्ट करना जी, बिल्कुल। क्योंकि हर कैंसर की तरह ब्रेस्ट कैंसर भी जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतना कंप्लीट ट्रीटमेंट के चांसेस हैं। इसके 4 ग्रेड हैं, 1 2 3 4 बिल्कुल, इसके स्टेजेस हैं 1 2 3 4। जो अर्लीस्ट स्टेज है जिसको हम स्टेज 1 कहते हैं कि अगर डिजीज़ उसी एरिया में लोकेट टू द वन ब्रेस्ट है, वो तो मेरा ख्याल है लोग घर में ही गुजार देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो आप और वो सबसे इजी उसी का ट्रीटमेंट है जब वो कहीं भी स्प्रेड नहीं हुआ हुआ, ना दूसरी ब्रेस्ट में, ना लिम्फ नोड में, ना कहीं और, तो उसको आप सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। एंड देन अगेन और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे डिपेंड करती हैं कि वो ग्रेड कौन सा है, वो टाइप कौन सी है कैंसर की, लेकिन फिर भी स्टेज 1 पे किसी भी टाइप का कैंसर अगर आइडेंटिफाई हो जाए, डायग्नोज हो जाए, तो उसका ट्रीटमेंट या क्योर जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, और इजी है कंपेयर टू स्टेज 3 4। इवन कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएंगी और क्योर या ट्रीटमेंट या जिसको आपके ठीक होने का चांस कम हो जाएगा और कॉस्टली भी होगा, जिसको हम कहते हैं ना, हम 5 years सर्वाइवल निकालते हैं हर कैंसर के, उसमें कितना चांस है कि ये पेशेंट 5 years फ्रॉम द टाइम ऑफ डायग्नोसिस टिल खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम होता है, कितना सर्वाइव कर सकता है। तो जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतना 5 years सर्वाइवल भी इंक्रीज होगा, वरना एंड में तो फिर वो आखिर में तो 10-15% रह जाता है और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा, कॉस्टली भी बहुत होता है। फिर अगेन है कि वो आपकी अफोर्डेबिलिटी किधर जाएगी, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब इनहेरिटेड भी चल रहा है? बिल्कुल, इनहेरिटेड भी है और जेनेटिक का इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो मेरी एडवाइस उन लोगों को है स्पेशली कि जिनकी फैमिली में है और जिनके अंदर किसी और जगह का फीमेल का कैंसर लाइक ओवेरियन, लाइक यूट्राइन यानी कि यूट्रस का है, तो उनको भी केयरफुल होने की ज़रूरत है। और जिनकी फैमिली में है स्पेशली फर्स्ट डिग्री और इवन सेकंड डिग्री, ठीक है, फर्स्ट डिग्री में आपके अपने बहन भाई, पेरेंट्स और खाला मामू चाचा, इवन के फूफो का भी लिखा हुआ है, फर्स्ट डिग्री में आ जाती है ना, वो भी खाला फूफो, ये सारे फर्स्ट डिग्री इनमें। और इवन अगर
آپ کی مدر یا فادر کی کزنز میں سے اور ان کی فیملی میں سے سیکنڈ ڈگری جس کو ہم کہتے ہیں ان میں بھی کوئی اگر ہے کسی کا ڈائگنوز ہوا ہوا تو بھی آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اینڈ اگین میں وہ اسی بات پہ دوبارہ جو ہے اسٹریس کروں گی کہ سیلف ایگزامینیشن اور جن کی فرسٹ ڈگری کی ہسٹری ہے پھر اس میں کچھ ہمارے پاس جینیٹک ٹیسٹ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سیلف ایگزامینیشن فرسٹ پیریڈس ختم ہونے کے بعد چیک کرنا ہے یا ڈیورنگ پیریڈ؟ ہاں نہیں، بہتر ہے کہ آپ فرسٹ پیریڈ ختم ہونے کے بعد چیک کریں. ایک آپ اور منتھلی چیک کریں ریگولر. ٹھیک ہے. جب آپ ریگولر کریں گے تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کون سی چینجز ہیں جو آ رہی ہیں اور مے بی نیکسٹ پیریڈ میں کچھ آپ کو تھوڑا سا کچھ انیوژل لگا وہ ٹھیک ہے پتہ چل جائے گا کہ لاسٹ منتھ نہیں تھا تو اس منتھ کیوں، اس منتھ ہے. بالکل. تو آپ خود سب سے پہلے پک کریں گے اس کو بنسبت کہ اتنی چیز بڑھ جائے کہ آپ کو کسی ڈاکٹر صاحب لیٹ کے یا کھڑے ہو کے شیشے کے سامنے کس طرح سے؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے. اچھا ٹھیک ہے، بہتر ہے. اور کلاک وائز اینٹی کلاک وائز چیک کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے ایک راؤنڈیڈ اسٹرکچر ہے اس کو آپ 4 کوارڈرنٹ میں رائٹ لیفٹ، رائٹ اپر، لیفٹ اپر، رائٹ لوور اینڈ لیفٹ لوور میں ڈیوائڈ کر دیں. اینڈ دین آپ کلاک وائز یا ادھر اینٹی کلاک وائز دونوں طرح سے ہو سکتا ہے آپ اس کو ایگزامن کریں جہاں پہ آپ کو. اینڈ دین ایگزیلا آلسو جو آپ کا انڈر آرم یا آرم پٹ کا جو ایریا ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. ایون یہاں پہ بھی آپ کو کوئی لامپ کوئی سویلنگ فیل ہوتی ہے تو اس کو ضرور آپ رپورٹ کریں. دیٹ کوڈ بی دا فرسٹ سائن آف یور سی اے بریسٹ. تو اگر ڈاکٹر صاحب نپل میں سے کوئی پانی آ رہا ہے ڈسچارج ہے کوئی یا نپل اندر چلے جاتا ہے تو یہ بھی الارمنگ سائن ہے. امپورٹنٹ چیز یہ کہ اینی چینج ٹو دا نارمل، ٹھیک ہے، چاہے وہ لامپ ہے، نپل ڈسچارج از ناٹ نارمل. ٹھیک ہے بالکل جی. تو اگر کوئی ڈسچارج ہے، بلڈ ہے، پس سے ڈسچارج ہے، ایون سمپل سیرس فلوئڈ ہے، ٹھیک ہے، کلیئر فلوئڈ ہے، دیٹ از ایب نارمل اف یو آر ناٹ اے فیڈنگ مدر. ٹھیک ہے، اور آپ کی کوئی پریگنینسی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے تو وائی. اور دین اگین کوئی ریڈنس ہے، کوئی آپ کو لگتا ہے جب پیوڈی اورنج اسکن جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے یہ آپ کی اورنج کی جو پکڑنگ سی اسکن آپ کو ویسی کوئی چینجز نظر آ رہی ہیں، کوئی نپل کا سائز لگے کہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے، کوئی ریٹریکشن ہو گئی ہے یا سائز بڑا چھوٹا ہو جائے. بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، مطلب چینج ٹو نارمل جو ہے نا، فرام نارمل کوئی بھی چینج ہوگا نا اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. کوئی بھی ابنارملٹی چیک کریں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. کوئی بھی ابنارمل چیز لگے یہ مائنڈ میں رکھے کہ اس انسیڈنس از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. مطلب آپ 1 سال کے اپنے ہم اگر دیکھیں اسٹیٹس اور ہم نیکسٹ ایئر کے دیکھیں تو ہم لگے کہ ہماری ایون ینگ ناٹ اونلی دا ہم کہیں کہ جی کسی خاص ہے، آل دا فیمیلز آف ریپروڈکٹیو ایج کین ہیو دس. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ کافی او پی ڈی وغیرہ بھی دیکھتی ہیں، ایک جو ٹیبو ہے شرمانے والا وہ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ گھر میں ٹائم ویسٹ نہ کریں. گریڈ 1 میں میرا اسی چیز پہ اسٹریس ہے نا کہ ارلی ڈائگنوسس. تو ارلی ڈائگنوسس کب ہوگا؟ جب آپ ارلی رپورٹ کریں گے. بالکل ٹھیک. تو سب سے امپورٹنٹ یہ اس کو میک اٹ اے روٹین، نہ صرف خود بلکہ اپنی بیٹیوں کو، جی ایون اپنے سراؤنڈنگ میں آپ کی بہنیں، مدرز، جو بھی آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جس کو کہیں آپ کے ڈیئر ونس جو ہیں، آپ ان کو بھی یہ ایجوکیٹ کریں جس ایک کو پتہ ہے اور جس نے اس میسج کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ واٹ از دا امپورٹنس آف دس سیلف ایگزامینیشن اینڈ دس ارلی ڈائگنوسس. کہ جتنا ارلی ڈائگنوز ہوگا، جتنا ارلی یہ رپورٹ کریں گے اور جتنا ارلی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوگا پیشنٹ کا فائدہ ہے پیشنٹ کا. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی سجیشن ہو سکتی ہے کہ اسکول اور کالج لیول پہ لیکچرز منتھلی بیسس پہ کیے جائیں تاکہ اویئرنیس پہنچے فوراً، بالکل، چاہے وہ ریموٹ ایریا یا اربن ایریا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس میں ہماری جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ہم وہی والی بات ہے کہ ہماری چیز گورنمنٹ پہ تو نہیں ڈال سکتے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جب آپ کے گورنمنٹ انوالومنٹ ہوتی ہے یا چاہے پروویژنل لیول پہ ہو چاہے فیڈرل لیول پہ ہو، تو اس کا امپیکٹ میس امپیکٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. تو اس میں ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی کا انٹرسٹ اور انوالومنٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ہر اسکول لیول پہ ایون ہم ایک کچھ پبلک اویئرنیس یا ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کے لیے کچھ ایک ٹائم یا کچھ آورس بھی اس کے اندر جو ہے نا ایلوکیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنا آپ نے جو بھی ایمرجنگ خدا نہ خاصا کوئی ڈیزیز ہے، کوئی کینسر ہے یا واٹ ایور، اس کی آپ اویئرنیس
ضرور دیں اپنی فیمیلز کو، اپنے ینگ بچیوں کو، کہ اگر کہیں بھی لائف میں ان کو خود یا ان سے ریلیٹڈ ان کے ڈیئر ونس میں سے کسی کو یہ پرابلم آتی ہے تو وہ انہوں نے کیسے ان کو گائیڈ کرنا ہے یا کچھ انفارمیشن کیسے ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی کی کب کب ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں ویسے تو الٹرا ساؤنڈ جو ہے، اگر آپ ورلڈ کے جو انٹرنیشنل اسکریننگ پروگرام کی بات کریں تو وہ تو ریپروڈکٹیو ایج میں آپ کو کہتے ہیں کہ آفٹر جو ہے 40 وہ ضرور میموگرافی جو ہے ریگولر کروائیں اپنی آفٹر 40. لیکن وہ فیمیلز جن کی کوئی ہسٹری ہے، فیملی ہسٹری ہے کہ کسی فرسٹ ڈگری ریلیٹیو کو ہو گیا یا کوئی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے، تو وہ ان کو تو آفٹر 30 جو ہے ایون بعض اوقات اگر آپ ہم انٹرنیشنل اس میں جائیں تو فورن میں فیمیلز جو ہیں وہ پروفائلیکٹک مسٹیکٹمی کروا لیتی ہیں جن کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے. وہ پروفائلیکٹک آفٹر کمپلیٹنگ دا فیملی دے گاٹ دا پروفائلیکٹک مسٹیکٹمی. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اگین کچھ لوگوں کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگریسو اپروچ ہوتی ہے، پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے کلچر، سوسائٹی اور اس کے اوپر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کزنز میرجز جو ہے وہ بھی انہیریٹڈ بیماریوں کا ایک گارڈ سمجھا جاتا ہے. بالکل ایسے تو آپ کیا اس کو کنڈیم کرتی ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کزن میرجز اب جس طرح کا ہمارے کلچر میں کزن میرج میں سچ تو ظاہر ہے جب بھی دو آپ کہہ لیں کہ ڈیزیز جینز یا کوئی ایسے جینز جس میں آلریڈی میں بھی کوئی 25% پرابلم چل رہی ہے، جب دو 25% ملیں گے تو وہ 50% ہو جائے گا. تو آپ کا رسک آف دیٹ جینیٹک پریڈسپوزیشن جیسے تھیلیسیمیا مائنر تو وہ پھر میجر میں چینج ہو جاتا ہے. اگر وہ 25% تھیلیسیمیا مائنر کا جو ہے میل یا فیمیل کسی نیگیٹو سے اگر اس کی وہ ہوتا ہے تو آپ کی ڈیزیز ڈائلیوٹ ہو جائے گی. لیکن اگر وہ مائنر ٹو مائنر ہو جاتا ہے تو دیر از اے چانس آف میجر. بالکل. اسی طرح کزن میرج سیلف میں نہیں کہتی کہ جی کوئی اس پہ وہ لگا دیا جائے، بین ہی لگا دیا جائے، لیکن اب فیملی در فیملی ایک ہی گھر میں 4-5 ایگزیکٹلی تو اور اسپیشلی جہاں پہ آپ پک بھی کر لیں جی بالکل کہ دس از دا کاز، پھر بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ کو پتہ چل گیا اور تو کوئی ریزن نہیں ہے. اب ایک بچہ یا دوسرا بچہ وہاں تو کم از کم رک جائے. ٹھیک ہے. مطلب آپ اور کتنا سفر کرنا ہے. صحیح بالکل. ڈاکٹر صاحب لیٹ میرجز جو ہیں وہ بھی اس کا ریزن بنتی ہیں بریسٹ ٹیومر کا؟ دیکھیں بریسٹ ٹیومر بیسیکلی جو میجورٹی ٹیومرز ہیں وہ ہیں ہارمون ڈیپینڈنٹ، ایسٹروجن ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن کچھ اس کے بغیر بھی ہوتے ہیں. لیٹ میرجز ان اس میں آپ ڈائریکٹ تو نہیں ہیں لیکن انڈائریکٹ could be the reason for، کیونکہ جتنا ٹائم رہتا ہے ایکسپوجر آف دیٹ ہارمون ایسٹروجن ٹو دا بریسٹ ٹیشو اتنا زیادہ چانس بڑھ جاتا ہے بریسٹ کینسر کا. ٹھیک ہے. لیٹ میرجز کے ساتھ ایک تو وہ ایکسپوجر زیادہ ہو گیا کیونکہ کوئی پریگنینسی نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، اور دوسرا جب لیٹ میرجز ہوتی ہیں تو سب فرٹیلیٹی کا بھی ایک ایلیمنٹ ساتھ میں ایڈ ہو جاتا ہے. لیٹ میرجز میں بھی ہوئی نہ ہو تو میں بھی ایک بیبی ہو تو وہ انڈائریکٹلی یو کین سے کہ لیٹ میرجز کین کنٹریبیوٹ. اور پھر آن دا ادر ہینڈ جب ہم کہتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ ہیز اے پروٹیکٹیو رول فار دا بریسٹ کینسر، تو وہ مدرز جو بریسٹ فیڈنگ یا وہ فیمیلز جو بریسٹ فیڈنگ کرواتے ہیں تو بیبی کے لیے تو بینیفیشل ہوتا ہی ہوتا ہے، آن دا ادر ہینڈ ماں کے لیے بھی پروٹیکٹ. جی ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی. ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج کل کوئی تھوڑا سا یہی ہے کہ ڈبے کے دودھ پہ بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے، بالکل ایسے تو اس میں نام ماں کا لمس ہوتا ہے. بالکل. ایک وہ بانڈنگ جی نمبر 1، دوسرا بچے کے لیے پروٹیکشن، اینڈ نمبر 3 از مدر کے لیے پروٹیکشن. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو بھی پروموٹ کریں. ایک طرف سے ہمارا اکنامیکل ایشو بھی تھوڑا سا بہتر ہوگا. وہ ڈبے کا دودھ جس میں شاید اتنی
نیوٹریشن بچے کے لیے نہیں ہوتی جتنا ماں باپ کے جیب پہ کاسٹلی پڑتا ہے. جی بالکل. اور سیکنڈلی جو بچے کی بہتری ہے وہ آپ کے بریسٹ ملک میں ہے. وہ دنیا کا سب سے اچھا دودھ ماں کا دودھ ہے. اس کا تو کوئی ارلیئر جب بچوں کو لگاتے ہیں تو موشن اور الٹیاں اور اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ عام طور پہ اور اس کے بعد پھر جب آپ بعد میں ٹرائی کرتے ہیں مہینہ گزار کے تو بچے کو اتنی نپل کنفیوژن ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ فیڈ کرتا ہی نہیں ہے. جی بالکل. کیونکہ اس کے لیے تو اب وہ اس کا تو فرسٹ پہلا سبق ہے نا جو اس نے سیکھ لیا تو وہ تو پھر اس پہ اسٹک ہونے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ ایک مشکل عمل بن جاتا ہے اور پھر فیمیلز اس کو چھوڑ دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بریسٹ کینسر کے پیشنٹ آتے ہوں گے, جب آپ انہیں کہتے ہیں جی کہ فائن نیڈل اسیسمنٹ کرنی ہے بھاگ جاتے ہیں, بہت ہی خوف کھاتے ہیں, ڈر لگتا ہے, تو یہ کتنا ضروری ہے ڈائگنوز کے لیے؟ دیکھیں یو کین سی کہ اٹس این ارلی انویسٹیگیشن. سب سے پہلے ہم شروع میں جب ہمیں کوئی لمپ ملتا ہے تو ہم فائن نیڈل اسپریشن یا FNAC کی طرف جاتے ہیں. پھر اگر ہمیں اس پہ بھی کچھ لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ بایوپسی جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیجنل بایوپسی کہ ہم وہ پورا لمپ ہی نکال لیں. اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹیومرس کا سائز کیا ہے اور سائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو آن ایگزامینیشن دیکھیں ایک ڈاکٹر جس نے یہ گزارا تو اس کو کلینکل سم ٹائم اس کو ایگزامینیشن پہ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اٹس اے اسٹیج 1 ڈیزیز اور اٹس اے اسٹیج 2 ڈیزیز. تو FNAC دیکھیں پیشنٹ تو پیشنٹ ہے نا. آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو, لیکن فار میڈیسن ہی اور شی از اے لے مین. بالکل. اس کو ہم جو گائیڈ کریں گے ہماری کاؤنسلنگ اور ہمارا اپنے سبجیکٹ پہ یا اپنے ڈیزیز کے اوپر ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ کو کیا گائیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ سم ٹائم پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سم ٹائم کیا بلکہ موسٹ آف دا ٹائم پیشنٹ کہتا ہے کہ جو آپ کو بہتر لگے. ٹھیک ہے. جیسے آپ بتائیں گے کیونکہ مجھے تو نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے. اس کا جو فیئر ہے ظاہر ہے ایک نیڈل تو باڈی میں کہ ایون ایک سمپل کینولا کی نیڈل دیکھ لیں, ایک انجیکشن لگانا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوچتا ہے کہ یار پین ہوگا کچھ جائے گا. تو یہ تو ایک تھوڑے سائز کی بھی بڑی ہوتی ہے, تھوڑی اسٹیل کی بھی ہوتی ہے, وہ آپ کی باڈی کے اندر جانا. پھر اسٹرکچر ایسا ہے جو کہ آپ کا سینسٹیو ایریا ہے اس میں, تو پیشنٹ کی کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ اس کو کاؤنسل کریں گے انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا. بہت کم ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے ریفیوز کرے آپ کی کسی بتائی ہوئی بات. ڈاکٹر صاحب اس بیماری کو بریسٹ کینسر کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کسی بھی بیماری کو اوور کم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا آپ کی ضروری یہ ہے کہ 2 اسٹیجز کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے نا, کہ ایک پریونشن اور دوسرا ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. پریونشن کے لیے فار CA breast وی ڈونٹ ہیو اینی ویکسین. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس رہ گیا ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوسس. جی بالکل. تو جتنا ارلی ڈائگنوسس ہوگا اتنا ٹریٹمنٹ بہتر ہو جائے گا. ایز سچ کم کرنے کے لیے آپ صرف ایک شاید جینیٹک پری ڈسپوزیشن کو تھوڑا بہت ٹیکل کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں. امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کا یہ ڈائگنوز جلدی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جو اوائڈیبل فیکٹرز ہیں جن کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں ان کو ہم اوائڈ کریں. ادروائز کوئی بہت بڑی ایسی چیز نہیں ہے. جیسے آپ کی ہم سروائکل کینسر کا بہت اب جیسے ہمارے پاس ویکسین ہے, ویکسین تو ہمارے پاس بہت پہلے سے ہے لیکن پاکستان میں اویلیبلٹی اب ہم نے, تو دس از یور پریونٹیو اسٹیج. تو آپ جن چیزوں کو پریونٹ کر سکتے ہیں یا اس کی اسکریننگ ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ایز سچ CA breast کے اسکریننگ ٹیسٹ کیا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ, میموگرافی. اگر وہ آپ ریگولر کرواتے رہتے ہیں اور وہاں پہ تھوڑا سا بھی چینج آتا ہے دین نیکسٹ اسٹیپ. اور اگر آپ کو لگے کہ this lump, this change can convert to malignancy, then go for treatment. تو اسکریننگ اس کے لیے کوئی پریونٹیو ایز سچ وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو کوئی ویکسین لگ جائے گی, لیکن اس کے اسکریننگ ٹیسٹ ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی کی صورت میں ہمارے پاس ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی اور اویئرنیس, پہلے لوگوں کو پتہ بھی تو ہو کہ اس سے فائدہ کیا ہونا ہے, کرنا کہاں ہے اور ہونا کہاں ہے. صحیح, بالکل. کہ آپ کا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسکریننگ ٹیسٹ کیسا ہونا چاہیے. جی. اب آپ میموگرافی کی کورس دیکھ لیں. اب میمو, اور اگر گورنمنٹ سیٹ اپ میں بات کریں تو اگین لمبی لائن. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی اسکریننگ ٹیسٹ اس وقت سب سے اچھا یا بیسٹ ہو سکتا ہے جب وہ چیپ ہو اور جب وہ ایکسیسیبل ہو. بالکل صحیح.
اور پیشنٹس کو اس کا پتہ ہو. تو آپ اس یونٹ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اسپیشلائز یونٹ ہونے چاہیے اس کام کے لیے. صحیح ہے کہ مریضوں کو اب فار ایگزامپل اگر میں کسی ٹریشری کیئر ہاسپٹل میں ہوں تو وہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا. ٹھیک ہے. اب پیشنٹ کو کیسے پتہ چلے کہ اس کو اگر لگ رہا ہے کہ دیر از سم پرابلم یا اس کو یہ بات سمجھ لگ گئی ہے, اس نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے, میں بھی آپ کا یہ پروگرام اس نے دیکھا, اس کو پتہ چل گیا ہے کہ آئی ایم اے کینڈیڈیٹ فار میموگرافی. ٹھیک ہے. تو اب اس کو یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ اس نے میموگرافی کروانی کہاں سے ہے, بالکل ہوگی کہاں, کتنے کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کا اویئرنیس ہونا بھی بہت ضروری ہے. جو 40 سے بعد لیڈیز ہیں ان کو میموگرافی اور 20 سے 25 جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ. تو اس میں جو ایکسپرٹ ڈاکٹر یوزلی 20 سے 25 کو ہم اس طرح نہیں ایڈوائز کرتے ہیں, لیکن جہاں ریکوائرمنٹ ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کا اس سے پہلے لگتا ہے کہ کوئی لمپ ہے, کوئی چینج ہے, تو یہ الٹرا ساؤنڈ آپ کا ایزیلی ایکسیسیبل اور ریلیٹیولی چیپ ٹول ہے. اس کے تھرو آپ سب سے پہلے کہ یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے وہاں سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے. ایکسپرٹ ڈاکٹر جو ہے اس سے ڈائگنوسس کچھ کر لیتا ہے. ہمارے ریڈیولوجسٹ یا سونالوجسٹ جو ہیں وہ آپ کو بہت اچھا گائیڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ بات کرتے ہیں پی سی اوز کے اوپر. یہ بھی آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ اوورین سسٹ ہے, فائبرائڈز ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ان میرڈ بچیوں میں بھی بہت زیادہ کوئی خوراک ہماری ہے اس طرح؟ دیکھیں بیسیکلی پی سی او ہے کیا. پی سی او بیسیکلی از اے ہارمونل اینڈ میٹابولک ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. اس میں ہارمونز بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں اور میٹابولزم میں ہوتا کس میں ہے, جتنی بھی ہماری فیمیل آف ریپروڈکٹیو ایج یا چائلڈ بیئرنگ ایج کے یعنی کہ 15 to 45 ٹھیک ہے کے بیچ میں یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جیسے ابھی ہم آج کل دیکھتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ینگ بچیوں میں جی, ایون آپ کو 30-35 ایئرس کی فیمیل بھی ڈفرینٹ پرابلم کے ساتھ پریزنٹ کر سکتی ہے. لیکن ینگ بچیوں میں اس کے اب کازز کیا ہیں, جیسے ہم جب کازز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ لائف اسٹائل. ٹھیک ہے. جو ہمارا لائف اسٹائل ہے نمبر 1 سیڈنٹری لائف اسٹائل, جو ہمارے سمپل جو ہم ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس جو ہم لیتے ہیں, جو ہم انہیلدی سیچوریٹڈ فیٹس جو لیتے ہیں, جو ہے بالکل پریزرویٹیوز جو ہم لیتے ہیں. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اب اسپیشلی پھر ہم وہ بچے کبھی کبھی چڑ بھی جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ جنک نہیں کھانا, کہ اس میں ہی سارے مسئلے ہیں. لیکن دیکھیں نا اس میں سیچوریٹڈ فیٹس کا کنٹینٹ زیادہ, سالٹ کا کنٹینٹ, شیور کو بھی تو ہارمونز ہی دیا جا رہا ہے, پریزرویٹو کا کنٹینٹ زیادہ, یہ ساری چیزیں اس کے اندر زیادہ ہے. پیزا میں آپ دیکھ لیں میدے کی روٹی ہے, ساری ریفائنڈ شوگر کاربوہائیڈریٹ اس کے اندر پائی جائے گی. تو یہ سارے آپ کے باڈی کے جو اللہ کا ہارمونل بیلنس ہے جو جس کی وجہ سے ہر چیز, اور اسپیشلی اگر ہم فیمیل باڈی کی بات کریں بیکاز یو کین سے کہ اٹس اے ڈیزیز آف فیمیل. جی بالکل. تو وہ ہارمونلی بیلنس جو ہے وہ آپ کا سارا خراب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ کا سیڈنٹری لائف اسٹائل, بچے بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر پہ, ایون پڑھ بھی رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں تو بھی کیا ہے, کمپیوٹر ہے, چیئر ہے یا بیڈ ہے, بہت زیادہ ہو گیا اس کے اوپر مطلب پڑھائی بھی اس پہ چل رہی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی اس پہ چل رہی ہے. پھر کچن میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, فون کیا اور آرڈر دروازے پہ ریسیو ہو گیا, وہ وہیں پہ بیٹھ کے انہی باکسز میں کھا لیا. تو آپ تو اٹھے ہی نہیں نا, آپ کی انرجی کہاں گئی, کہاں یوز ہوئی, نہیں کیا آپ نے. تو اب آپ نے ویٹ گین کرنا شروع کر دیا. اب جب آپ ویٹ گین کریں گے تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کوئی اور بھی پرابلم آ گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ کرتے کیا ہیں ہمارے ایون جو مدرز آتی ہیں جو فیمیل بھی, جی اس کو پیریڈز نہیں آئے تو ویٹ بڑھ گیا ہے, ایسے ہی وہ اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ ویٹ بڑھ گیا ہے تو پیریڈ کا ایشو شروع ہو گیا. تو یہ سارے کازز ہیں. پھر سلیپ پیٹرن دیکھیں آپ, ایون ہمارا بھی شاید اتنا اچھا نہ ہو لیکن ایک بات سمجھ میں آئی ہوئی ہے تو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے ایک سرکیڈین ریدم بنایا ہے کہ دن جاگنے کے لیے رات سونے کے لیے ہے, ہم اس پہ چلیں. لیکن ہم اپنے ینگ بچوں کو دیکھ لیں, اپنی گرلس کو دیکھ لیں, کیا کرتے ہیں سارا 12-1 بجے اٹھیں گے اور پھر 3-4 بجے سوئیں گے. وہ پھر ان کا وہ آپ کا پورا سلیپ پیٹرن یہ اگین کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یہ بھی بیماریوں کو دعوت دینے کی بات, بیماریوں کو اسپیشلی پی سی او کو. تو یہ بھی آپ کا ڈائبٹیز, سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, فیٹ ایکومولیشن ہو رہی ہے, تو یہ کہاں جائے گی, کہیں نہ کہیں تو بتائے گی نا پھر اپنا آپ. تو یہ بھی بانجھ پن کا ایک ریزن بن سکتا ہے. بالکل. اس کی سم ٹائم پیشنٹ ہمارے پاس ایک تو اور جو پریزنٹیشنس تو ہیں ہی ہیں نا, جس میں آپ کا آ جاتا ہے کہ
سب سے پہلے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں جی ارریگولر پیریڈ جی یا ڈیلیڈ پیریڈ کے ساتھ آتے ہیں جی 2-3 مہینے ایون اپ ٹو 6 منتھ ہو گیا. یا کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایکنی ہے بہت زیادہ, یہ ہرسوٹزم یا فیشیل ہیئرز یا باڈی ہیئرز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, دین ویٹ گین ہونا شروع ہو گیا. اب اس کے ساتھ اچھا یہ تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان میرڈ لائف میں, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, کچھ سوشل ریزنز ہیں, کچھ کلچر ٹیبو ہے کہ جی ان میرڈ بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا, بھی وہ بھی گائنیکالوجسٹ کے پاس لے کے جانا. تو کچھ لوگ میں بھی وہ ان کو پہلے سے پرابلم رہا ہوتا ہے لیکن وہ کنسلٹ نہیں کرتے. اینڈ آفٹر میرج دے فرسٹ ٹائم پریزنٹڈ ٹو یو ود دا کمپلین آف سب فرٹیلیٹی یا بانجھ پن, جیسے آپ نے کہا شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں, 3 سال ہوئے ہیں, دے اینڈ فیل ٹو کنسیو. بالکل. اور جب آپ اس کا ورک اپ کرتے ہیں, آپ ہسٹری اس کی پروب کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ دس از دا ریزن. ٹھیک ہے, اس کو پی سی او ہے, سارا ہارمونل امبیلنس ہے, پیریڈز ارریگولر ہیں, باقی ساری چیزیں ہیں, ویٹ گین ہے, اور پیشنٹ کنسیو نہیں کر رہی. بیسک جب ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے تو جو اللہ کا ایک سسٹم ہے نا, جیسے منتھلی آپ کا سائیکل آتا ہے, منتھلی ایک ایگ ہے اووری کے اندر, ٹھیک ہے, وہ ایک آپ کے جیسے ایک ٹریفک کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, جب تک ریگولر چل رہا ہوتا ہے تو ہر گاڑی وہاں سے گزر جاتی ہے, ورنہ سٹک ہو جاتا ہے. اور جہاں پہ ارریگولیرٹی آتی ہے, ہر کوئی اپنی طرف سے یوں کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو سب کچھ اسٹک ہو جاتا ہے. جی ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہم بات کر رہے تھے بریسٹ کینسر کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب, اووری کے اندر بھی وہ جو ایک گروتھ کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں, وہ ایک انیشیل اسٹیج پہ سب کچھ اسٹک ہو جاتا ہے ہارمونل امبیلنس کی وجہ. وہ ہارمون جو ایک ایگ کو اوپر لے کے جاتا ہے, اس کا سائز ایک آپٹیمل بناتا ہے, جس سے پھر ایگ ریلیز ہوتا ہے, وہ والا تو سسٹم پھر ہوتا ہی نہیں ہے. اور سارے چھوٹے چھوٹے ایگ, وہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے نا, ایک بڑے مزے کی پریزنٹیشن آتی ہے, ایک بہت ینگ سی بچی آتی ہے آپ کے پاس, بڑی ایک ڈپریس سا فیز لیے, ساتھ میں مدر ہوتی ہے. جی کسی نے بتایا ہے, اب میں بھی کسی لوکل جی پی کے پاس گئی ہے اور اس نے اس کو بتایا کہ جی آپ کو تو سسٹ ہو گئی ہے. بالکل. اب سسٹ کا کانسیپٹ ایک ہماری سوسائٹی میں یا شاید باقی جگہوں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ اندر کوئی بہت بڑی بڑی رسولیاں بن گئی ہیں, کیونکہ سسٹ کا ایک, اور اللہ بھلا کرے آج کل گوگل کا, تو وہ ایک سسٹ اگر آپ ڈالیں گے تو ایک بھیانک قسم کی ڈفرینٹ شکلیں آنا شروع ہو جائیں گی. چیٹ جی پی ٹی سے آ گئی ہے, اور کچھ ایسے بھی ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو کویک سسٹم اور یہ سارا کچھ بھی, اب یہ بھی ایڈوائز ہوگی ہے کہ اس کو آپریٹ کروا دیں. ٹھیک ہے. اب ان بچیوں کو, اور وہ اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ آپ کو آدھا گھنٹہ ان کو یہ کاؤنسل کرنے میں لگتا ہے کہ دیز آر ناٹ ریئل سسٹ. یہ بیسیکلی اس پکچر کو ہم پولیسسٹک کہتے ہیں, جو چھوٹے 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 ایگز بڑے ہونے کے بجائے چھوٹے ہو گئے ہیں, وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں اندر لگ رہی ہیں, لیکن وہ جسٹ 10 to 12 mm کے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو آپریٹ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو آپ نے کچھ نہیں کرنا, اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. جسٹ لائک ڈائبٹیز, دیکھو ڈائبٹیز کی کوئی کیور نہیں ہے کہ کوئی ایسی دوائی آپ دیں کہ آپ نے گولی کھائی اور اینٹی بایوٹک تو نہیں ہے نا کہ انفیکشن ہے تو اینٹی بایوٹک کھائی تو بیماری ختم ہو گئی. اسی طرح یہ آپ کا ہارمونل اور میٹابولک ڈس آرڈر ہے. ایسی کوئی گولی نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں اور آپ کا پی سی او اڑ جائے. ٹھیک ہے. آپ کو اس کو مینیج کرنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے. بیسیکلی یہ ارریگولیرٹی, یہ امبیلنس ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے اپنی باڈی کو واپس اپنے نیچرل سسٹم میں لے کے آنا, تو ایوری تھنگ ول بی اوکے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. بالکل, اس کا یہی ریزنز آپ دیکھیں نا, ہمارا لائف اسٹائل کیا ہوتا جا رہا ہے. آپ تو صرف اپر کلاس کو چھوڑ دیں, جی مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, مطلب ہر طرف یہی حال ہے. پیزا جو افورڈ کر سکتا ہے وہ, اور کچھ کھائے نہ کھائے, وہ پیزا ضرور کھا لے گا. روٹی کھانے کے لیے پیسے ہو نہ ہو, موبائل ہمارے ہاتھ میں ضرور ہوگا. بالکل بالکل. تو یہ سارا, دس از دا بیسک ریزن. ایکسرسائز نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. کیلوریز برن نہیں ہو رہی, سب کو ٹینس فیٹ بن رہی ہے. پہلے بچے ہوتے تھے کہ شاموں کو باہر نکلنے کی کرتے تھے, مطلب ہمارا بھی بچپن ایسے ہی گزرا کہ ہم مغرب لازمی کھیلنا ہوتا تھا. ہم بھی ٹائم دیکھتے تھے کہ کب اجازت ملے اور ہم باہر بھاگ جائیں. ٹھیک ہے. اور اب بچے کیا کرتے ہیں, اب تو میرا خیال ہے ایک تو شاید ہمارے پاس جگہ بھی نہیں ہے, اور جو جگہ ہیں وہ بھی بچے وہ کہتے ہیں وہ 1 گھنٹے کا جو آپ نے ہمیں بریک دینا وہ ہمیں موبائل دے دیں, ہم یا ہمیں کوئی ویڈیو گیم دے دیں, ہم
اس کے اوپر اپنی انٹرٹینمنٹ کرنا. اس سے ڈاکٹر صاحب فیوچر سیف نہیں ہے ہمارا نا, بالکل بھی نہیں. اسکرین ٹائم کو ہمیں کور کرنا پڑے. ڈیزیز پاپولیشن کتنی بڑھ جائے گی. پھر سب سے امپورٹنٹ جو اس کے اندر ایک اور فیکٹر آتا ہے, یہ ساری باتیں اپنی جگہ, سب فرٹیلیٹی اپنی جگہ, لیکن جب ایک ینگ فیمیل جی وہ اوبیس ہو جائے, اس کے چہرے پہ بہت زیادہ ایکنی ہو جائے, ٹھیک ہے, ہرسوٹزم آ جائے, بال گرنا شروع ہو جائے, یہ بھی تھننگ آف ہیئرز ہو جاتی ہیں, تو ایک جو سیلف اسٹیم ہے نا, وہ ایک لو سیلف اسٹیم کا انڈر کانفیڈنٹ انڈیویژول یا فیمیل یا بچی آپ کو ملے گی. ٹھیک بات. اور ود دا پیسج آف ٹائم اگر یہ ٹریٹ نہ ہو, مینج نہ ہو, تو شی ول ڈیولپ ڈپریشن, انزائٹی, ڈپریشن, سٹریس, یہ بھی ہے نا, یہ ساری چیزیں. اب یہ ایک سیکول ہے نا, اس کو صرف ہم ایسے نہیں لے سکتے جی ارریگولر پیریڈ, ٹھیک ہے, یہ تو چھوٹی سی کمپلین ہے نا, ارریگولر پیریڈ ہو گئے. اب اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے, اس کو کتنے لوگ کیا مشورے دیتے ہیں. جی بالکل. اس کی اپنی ایک سیلف اسٹیم کا ہے, وہ کالج جاتی ہے, وہ اسکول جاتی ہے, یا وہ کوئی جاب کرتی ہے بچی, تو آپ دیکھیں اس کے لیے اپنے جو سراؤنڈنگ میں سروائیو کرنا, جو ماحول ہے, جو بالکل ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو ڈپریشن میں لے کے چلی جاتی ہے, انزائٹی بن جاتی. تو یہ بھی ریزن بنتی ہے پیریڈس کی, اسٹاپیج کی پرابلمز آ جاتی ہیں جس میں. یہ ان ادر وے راؤنڈ سم ٹائم بہت اسٹریس پرسنالٹیز والی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں یا اوور ورک ہیں, دیٹ کین بی اے ریزن فار ارریگولر پیریڈس. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ سب کچھ ڈیولپ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ اسی لیے تو اس کو PCOS ہم کہتے ہیں نا, پولیسسٹک اووری سنڈروم. سنڈروم مین نتھنگ کہ کوئی ایک چیز ہے اس کے اندر, مکس ہے کچھ, کلیکشن آف ڈفرینٹ سائن, سمٹم, کازز, پرابلم, کیا اس کے بعد کے اس کے سیکویلے کیا بن رہے ہیں. تو یہ ایک چیز نہیں ہے, اس کے اندر ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب فرسٹ مینارکی کی کیا ڈیٹ ہونی چاہیے, کیونکہ آج کل تو 8 سال 9 سال میں بھی ہو رہا ہے, تو ہم کس طرح. فرسٹ مینارکی کی جو ایوریج ایج ہے نا, وہ ہے اراؤنڈ 11. ٹھیک ہے, اور بیفور 8 جو ہے وہ تو پھر ہم پریکوشیس اس میں پیبرٹی میں, یعنی کہ دیر از سم پرابلم, ڈیزیز اس میں آ جاتی ہے. یس آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آج کل 9 پہ بھی 10 پہ بھی اگین ویٹ گین, اوبیس بچیاں ہیں, سیڈنٹری لائف اسٹائل ہیں. دوسرا کچھ ہمارا آج کل ایکسپوجر, میڈیا ایکسپوجر زیادہ ہے, ان بھی چیزوں کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ 11 از جو ایوریج ایج, تو وہ اپ ٹو 13-14 بھی اوکے, اگر 10 تک بھی ہو جاتا ہے تو اوکے. ایون 9 از آلسو ایکسیپٹیبل, لیکن 11 تک. بعض بچیاں ڈر جاتی ہیں فرسٹ مینارکی پہ, تو یہ گھر میں جو بڑی بہنیں یا مائیں, ان کو تھوڑا سا بتانا چاہیے. مدرز, اور اگر کوئی بڑی بہن ہے تو یس, کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ. اسکولز میں بھی بتا دینا چاہیے, اسکول میں بھی بتانا چاہیے. بلکہ میرا اپنا تو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے کہ بچیوں کو کچھ اسکولوں میں باقاعدہ بتایا جاتا ہے. یعنی کہ جب میں اگر اپنی بیٹی کی بات کروں تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ شی نوز سم تھنگ اباؤٹ دس. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو لگے کہ کچھ بہت ایب نارمل ہو گیا ہے. اور پھر مدر کی جو کاؤنسلنگ ہے, جو بات مدر اپنی بیٹی کو سمجھا سکتی ہے اور بتا سکتی ہے, اور جو کانفیڈنس اس کو دے سکتی ہے, وہ اور کوئی نہیں دے سکتا. وہ کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا, وہ کوئی اور باہر کا بندہ نہیں دے سکتا. تو اٹس مچ بیٹر کہ آپ خود اپنی بیٹی کو بتائیں کہ کانفیڈنس دیں اسے, اور ساری چیزیں کہ یہ دس از نارمل, اور یہ ہونا از اے گڈ تھنگ. نہ ہونے کے تو پھر 100 مسئلے ہو جاتے ہیں, اور اس کو کیسے اس نے مینیج کرنا ہے, اس نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. اچھا, پین فل پیریڈز بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں بچیوں میں جو ہے بہت زیادہ, اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں زیادہ؟ دیکھیں میڈیکل لائف میں ہم اس کو ڈسمینوریا کہتے ہیں. اچھا, جو ینگ بچیوں میں فرام دا اسٹارٹ آف پیریڈز ہوتے ہیں, وہ یوزلی ہوتا ہے پرائمری ڈسمینوریا. اس کو 2 ٹائپ میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اگر ہم اپنے اس میں بات کریں, ایک پرائمری ڈسمینوریا, ایک سیکنڈری. پرائمری ڈسمینوریا وہ ہوتا ہے کہ جو فرام دا اسٹارٹ پیریڈز آئے اور بچیوں کو ہیں یہ, تو دس از یوزلی, اس کا کوئی آرگینک کاز نہیں ہوتا. یعنی کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ, اس کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. کوئی پین کلر چاہیے, کچھ ریسٹ چاہیے, کچھ ری ایشورنس چاہیے فرام دا فیملی, مے بی فرام دا یور ڈاکٹر. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت بچی پینک ہے, بہت اینکشیس ہے, یا ایون سم ٹائم مدرس بہت زیادہ پینک ہو جاتی ہیں, تو ان دیٹ کیس بہتر ہے کہ پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے
ایک دفعہ وزٹ کر کے ڈسکس کریں, وہ آپ کو ری ایشور کرے گا, ایک دفعہ ایگزامن بھی کر لے گا. تو اس میں بہت زیادہ آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن پین کلر, یس, پین کلر کین بی دا ریکوائرمنٹ. تو جہاں پین کلر کی ضرورت پڑے وہاں پہ آپ ضرور دیں پین کلر, اور وہ زیادہ سے زیادہ 1 اور میکسیمم 2 دن کی ضرورت ہوتی ہے. گرم پانی کا سیک ساتھ میں بالکل ریسٹ ایکسٹرا, انکریز واٹر انٹیک, تھوڑا بہت یہ جو آپ کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹھکور یا گرم پانی کی بوٹل سے سکائی کرنا, وہ بہت بینیفیشل ہوتی ہے. ہاٹ جو ڈرنکس ہوتے ہیں لائک چائے کافی بھی ایون, لیکن جیسے سوپ ہیں وہ بہت بینیفٹ دیتے ہیں. اور ہیلدی ڈائٹ, ٹھیک ہے, جتنی ہیلدی ڈائٹ اور یہ ساری چیزیں ہوں گی, اور تھوڑا ریسٹ ایکسٹرا اور ری ایشورنس. ڈسمنوریا کی, جی ڈسمنوریا کی آپ بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, انیمک بھی بہت ہے ہمارے پاکستان میں, پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ 56% انیمیا ہے پاکستان. ہیموگلوبن کتنا ہے, اور بچے بھی پیدا کرتے جا رہے ہیں, وقفہ بھی کوئی نہیں ہے, تو یہ کتنا ڈینجرس ہے انیمیا؟ تو آپ کہہ لیں کہ اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو مجھے تو لگتا ہے اٹس اے سائلنٹ کلر. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سم ٹائم مجھے بہت حیرت سے پیشنٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے کبھی شیشہ نہیں دیکھا. صحیح, یعنی کہ وہ آپ کے پاس آئے, چلیں میں ایز اے ڈاکٹر تو اس کو دیکھ کے بتا سکتی ہوں کہ, یا آپ اس کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ شی از انیمک. جی بالکل. لیکن ایک تو چلیں 8-9 تک والا انیمیا تو میں کہتی ہوں کہ ڈاکٹر کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. وہ شاید نہ گھر والے یا آپ کی فیملی یا جو آپ کے سراؤنڈنگ کے لوگ نہ, لیکن اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس 4-5 HP کے ساتھ آتی ہے, وہ تو میرے خیال میں اس کے تو اٹھنا بیٹھنا بولنا سب کچھ چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک. وہ بریتھ لیس ہوتی ہے, وہ ارلی فٹیگیبلٹی ہوتی ہے, وہ بیچاری کام کرتے کرتے شاید بیٹھ جائے لیٹ جائے, چکر اس کو آتے ہیں, رنگ اس کا بالکل پیلا, کیا مجھے تو لگتا ہے وائٹ ہوا ہوا ہوتا ہے. 5-6 بچے بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ملٹی گریویڈا ہوتی ہے. تو کیسے کسی کو نظر نہ آئے, تو اس پہ تو مجھے گھر والوں پہ بھی سم ٹائم بہت زیادہ غصہ آتا ہے. بالکل ٹھیک, کہ 4 HP ہو گیا آپ کے پیشنٹ کا, آپ کی بیوی کا, آپ کی بہن کا, بیٹی کا, تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ کو کیسے نظر نہیں آیا. تو میں تو پیشنٹ کو بھی سم ٹائم تھوڑا ڈانٹ بھی دیتی ہوں کہ یار تم نے کبھی شکل نہیں دیکھی, سانس ہی اتنا پھول جاتا ہے, تمہیں نظر نہیں آیا, چل ہی نہیں سکتا, پیلی ہو رہی ہو, یا تم نے کیوں نہیں, اب چلو کسی نے تمہارا خیال نہیں رکھا تو تمہیں خود تو اپنا خیال رکھنا چاہیے. تو ہماری فیمیلز یہ جو بہت زیادہ سم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ ڈپینڈنٹ ہے نا, یہ بھی ایک ریزن ہے. اسٹرانگ بننے کی بھی کوشش کرتی ہے نا بہت زیادہ. تو یہ کہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اتنا زیادہ ہیموگلوبن کم ہے. آپ دیکھیں اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو ہمارا 56% ہے انسیڈنس پاکستان میں انیمیا, اسپیشلی ان پریگنینسی. یورپ میں ڈاکٹر صاحب میرا جانا ہوتا ہے تو آپ بھی جاتی ہوں گی, وہاں پہ دیکھیں فولک ایسڈ آٹے میں بھی ہے, فورٹیفائڈ آٹا, آئرن ایون ان کے سارے فورٹیفائڈ. جی, تو ہمارے پاکستان میں یہ ہمارے تو ڈیفیشنسی ہے یہ بھی. جی ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی, ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بات کر رہے تھے بریسٹ کینسر کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب. دوسرا ادروائز بھی ان کی ڈائٹ میرا خیال ہے ہمارے سے بہتر ہے. ان کی مدرز جو ہیں وہ ویل نرشڈ ہیں, ہماری تو مدرز ہی میل نرشڈ ہیں نا. جب مدرز میل نرشڈ ہوں گی تو وہ جو بیبی ڈیلیور کرے گی, اسپیشلی فیمیل بیبی, اس کے اندر کتنے ہی آئرن اسٹورز ہوں گے, اس نے کہاں سے اسٹورز لینے ہیں, اس نے مدر سے لینے ہیں. جب مدر کے اپنے اسٹورز نہیں ہیں تو وہ جسٹ لائک اے پیراسائٹ, اس سے لے کے شاید اپنی زندگی تو بڑھا لے گی, ڈیلیور بھی ہو جائے گی, لیکن اس کے اسٹورز تو ڈیولپ نہیں ہوں گے. اور جب چائلڈ ہوڈ میں ہی اسٹورز نہیں ہوں گے تو اس نے بڑے ہو کے انیمک ہی ہونا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. بیسیکلی تو سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی مدرس کو ویل نرش کریں, انیمیا ڈائگنوز کریں, ایون ڈائگنوز بھی ہو جائے تو پھر آگے کیا, سپلیمنٹ ان کو پراپر پرووائڈ کریں, اویئرنیس دیں ان کو, دیز آر دا سائن سمٹمس, اس لائن سے نیچے نہیں جانا. تو ہم تو حالانکہ 10 از دا, آپ کو پتہ ہے کہ 10 از دا انیمیا ان پریگنینسی, اگر ہم انگریزی کتابیں پڑھیں تو WHO کہتا ہے کہ 10 از دا انیمیا. اور ہمارے, میں ایک پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں, تو ہمارے پیشنٹ کا 10 آ جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ 10 ہے. تو پریگنینسی کے لیے کتنا ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب ویسے؟ 10.5 از دا لمٹ, ٹھیک ہے. اور 10.5 سے 10.5 to 11 اگر ہے تو یہ ایوریج ہے, ٹھیک ہے. 10.5 سے نیچے جو بھی HB ہوگا ان پریگنینسی, دیٹ ول بی انیمیا. ٹھیک ہے. تو ہمارے تو پیشنٹ 10 پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم شکر. تو پریگنینسی میں کبھی آپ ریکمینڈ بھی کرتی ہیں کہ بلڈ لگا جائے؟ بالکل ضرورت پڑتی ہے, مطلب اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ
کہ ایچ پی کیا ہے, اس کے سائن سمٹمس کیا ہیں, آپ کے پاس پریزنٹ کر, اس کی گسٹیشنل ایج یعنی کہ حمل جو ہے وہ کتنا ایڈوانس ہے اس کا. ٹھیک ہے. اگر تو فار ایگزامپل 8 ایچ بی ہمارے پاس آتا ہے ایٹ 20 ویکس آف گسٹیشن, یعنی کہ اراؤنڈ 5 منتھ آف پریگنینسی پہ وہ 8 ایچ بی آتا ہے, تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. پیشنٹ اے سمٹومیٹک ہے, یعنی کہ اس کو کوئی سانس وانس کا مسئلہ نہیں ہے, لیٹ جاتی ہے آرام سے, ارلی فٹیگیبلٹی اس طرح نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو اورل آئرن, اور اگر وہ اورل آئرن یعنی کہ ٹیبلٹس کھانے کے لیے دیں گے. اگر وہ ٹیبلٹس کو نہیں رسپانس کرتی تو پھر انجیکشن از دا آپشن. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, لیکن آئرن اور انجیکشن جو ایچ پی بڑھانے میں اتنا ہی ٹائم لیتے ہیں. صرف یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ ٹیبلٹ لیتی نہیں ہے یا اس کو ٹیبلٹ ڈائجسٹ نہیں ہوتی. سم ٹائم فیمیلز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی میں آئرن لیتی ہوں تو مجھے وامٹ ہو جاتا ہے, یا مجھے بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے, تو وہ لیتے ہی نہیں ہیں. تو جب 1 مہینے کے پاس آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ریپیٹ کرواتے ہیں تو ایچ بی اتنا ہوتا ہے یا اس سے بھی کم ہو چکا ہوتا ہے. پھر آپ ہسٹری پروب کرتے ہیں یا پتہ چلا جی بلیک اسٹول آ گئے ہیں تو اس نے ڈر کے مارے چھوڑ دیا. بالکل. تو ایک تو پہلے ہمیں بھی دینے سے پہلے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. لینا کیسے ہے, آپ نے ٹی کافی کے ساتھ نہیں لینا, آپ نے کیلشیم کے ساتھ نہیں لینا, دودھ کے ساتھ نہیں لینا, وتھ واٹر لیں, وتھ میل بھی لیا جا سکتا ہے, آفٹر میل بھی لیا جاتا ہے, اگین پیشنٹ کی کمپلین کے اکارڈنگلی. لیکن اگر ایسا ہی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ہے 9th منتھ پہ, اس کے 36 ویکس ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور ایچ بی ہے اس کا 8 اینڈ شی از کمپلیننگ آف شارٹنس آف بریتھ, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا چلتی ہے تو ایگزرشن ہو جاتی ہے اس کو, اس کا سانس پھولنے, وہ بات نہیں کر سکتی. دس از اے سمٹومیٹک پیشنٹ ایٹ 9 منتھ. اس کو آپ اورل آئرن پہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ کسی وقت بھی لیبر میں جا سکتی ہے, آپ اس کو انجیکشن کا نہیں کہہ سکتے. پھر آپ کی مجبوری ہے, آپ نے اس کو بلڈ ٹرانسفیوز کرنا ہے آفٹر ایکسپلیننگ آل دا کمپلیکیشنز, لیکن اس کی جان بچانا از موسٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو آپ پھر اس کو. ڈاکٹر صاحب مس کیریجز کی بات کرتے ہیں کہ 3rd منتھ پہ ہیبیچول ہو جاتی ہیں بعض عورتیں, کیا, اور کافی ساری رپورٹس میں دیکھتا ہوں اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹارچ پروفائل, وہ لوگ نہیں کرواتے ہیں, حالانکہ کچھ روبیلا اور ٹیکسوپلازما کچھ اس طرح کے وائرسز اس میں نکل آتے ہیں, اس کو سبسائڈ کیا جائے تو پریگنینسی بھی ہو جاتی ہے, تو یہ بھی ریزن بنتا ہے. اچھا, ریکرنٹ مس کیریجز کے ویسے تو ملٹیپل کازز ہیں. ریکرنٹ مس کیریجز ویسے ہم کہتے کس کو ہیں کہ اف اے فیمیل از پریزنٹنگ ٹو یو وتھ 3 or more than 3 مس کیریجز, ریکرنٹ مس کیریجز, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, یعنی بیچ میں کوئی پریگنینسی نہیں ہے, تو دس از یور ریکرنٹ مس کیریجز کی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے. یا اس نے کوئی 7 منتھ کا پری ٹرم ڈیلیور کیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے ویسے تو ملٹیپل کازز ہیں, ٹھیک ہے, جس میں جینیٹک اگین سب سے پہلے آ جاتا ہے, کروموزومل ابنارمیلٹیز, میٹرنل یا پیٹرنل سائڈ پہ کچھ جینیٹک ایشوز, اور پھر ہمارا آ جاتا ہے جی یہ جو فاسفولپڈ سنڈروم, ٹھیک ہے, اینٹی فاسفولپڈ سنڈروم, جس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. اب جہاں تک آپ نے ٹارچ پروفائل کی بات کی ہے نا, تو اب اگر ہم ریسنٹ گائیڈ لائن دیکھیں تو ٹارچ پروفائل از ناٹ ریکمینڈیڈ ایز اے انویسٹیگیشن فار دس. لیکن واٹ از ریکمینڈیڈ وہ یہ ہے کہ آپ کو روبیلا کی ویکسین لگی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. ہم اپنی انمیرڈ MMR شروع ہوئی ہے, بالکل, ہم MMR پہلے بھی تھا لیکن بہت سے لوگ نہیں لگاتے. ایون روبیلا کا ہم ٹین ایج اپنی بچیوں کو روبیلا کی ویکسین دے, اور اگر نہیں لگا ہوا کسی کو روبیلا ہمارے پاس اویلیبل ہے نا, تو نہیں لگا ہوا تو بیفور میرج اس کو ہم روبیلا لگائیں. ٹھیک. اور ایون اگر بیفور میرج بھی نہیں لگا ہوا, اور جب ہم ٹارچ اس کا کرواتے ہیں, ٹارچ کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو 5 انفیکشن ہیں, ٹاکسوپلازما, ہرپیز ہے, روبیلا ہے, اس میں سے کس کے اگینسٹ اس پیشنٹ کی امیونٹی ہے اور کس کے اگینسٹ نہیں ہے. بالکل. اگر تو اس کو کہیں لائف میں روبیلا ہو چکا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک اس کی لائف ٹائم امیونٹی IgG اس کی پازیٹیو ہو جائے گی. اگر اس کا IgG پازیٹیو نہیں ہے اور IgM بھی نہیں ہے, یعنی کہ اس کو ایکٹیو ڈیزیز بھی نہیں ہے, تو اٹس بیٹر کہ بیفور جمپنگ ٹو دا نیکسٹ پریگنینسی کے ریکرنٹ ہوتے جا رہے ہیں, تو گیٹ دا روبیلا ویکسین. ٹھیک ہے. روبیلا ویکسین ہے, ویٹ فار دا 3 منتھس, کیونکہ لائیو ویکسین ہوتی ہے تو بیبی کے اندر کنجنائٹل ڈیفیکٹ کر سکتی ہے, تو ویٹ فار دا 3 منتھس اینڈ دین ٹرائی فار دا کنسیپشن. وہ آپ کے لیے یہ آپ کو ہیلپ دے دے گا. اگر آپ کو فار ایگزامپل ٹاکسوپلازما نیگیٹو آ جاتے ہیں, تو اب ٹاکسوپلازما ہمارے پاس کہاں سے آتا ہے, یہ جو آپ کے کیٹس ہیں
تو اگر پیٹس ہیں گھر پہ یا کہیں آگے پیچھے تو اپنے آپ کو جو پریگننٹ فیمیل ہے وہ اپنے آپ کو اس سے سیو کرے, پیچھے رہے ان چیزوں سے. اسی طرح ہرپیز ہے, اگر ہرپیز کی وہ نہیں ہے امیون, اس کو لائف ٹائم میں نہیں ہوئی, اس کے اندر امیونٹی نہیں ہے, تو پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھے ایسے بالکل ٹھیک اس کے اندر سے. بالکل ٹھیک. تو یہ فائدہ ہمیں اس کا. ڈاکٹر صاحب شادی ہوتی ہے, بچی نئے گھر میں جاتی ہے اور نیا ماحول اسے ملتا ہے, یہ ضروری ہے کہ سال کے بعد پریگنینسی لازمی ہو, شور مچا ہوتا ہے؟ یہ پاکستان میں شور مچا, یہ ذرا ضرور بتائیے گا. دیکھیں ویسے تو پاکستان میں اوور آل کانسیپٹ یہی ہے کہ شادی ہو تو سال بھی انتظار نہیں کیا جاتا. ہمارے پاس تو 2-3 مہینے بعد ہی لوگ آ جاتے ہیں کہ جی فلاں کی شادی میرے ساتھ ہوئی تھی, اس نے کنسیو کر لیا, اب مجھ پہ پریشر ہے فرام دا فیملی, تو اب کیا کیا جائے. پر ایز پر ڈیفینیشن جیسے آپ نے کہا بالکل کہ اگر ود ان 1 year نہیں کنسیو کر سکتا, نہیں کر رہا کپل, دیکھیں ہم فیمیل کی بات نہیں کرتے, جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کپل کی بات کرتے ہیں, کیونکہ 40% آف کازز آف سب فرٹیلیٹی از دا میل فیکٹر, جس کو ہم نے کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ ہم اس فیمیل کا سب کچھ کروا کے, کیونکہ وہی اپنی مدر ان لاء کے ساتھ آتی ہے یا اپنی مدر کے ساتھ آتی ہے اور بار بار آپ کے پاس آتی ہے, تو سم ٹائم تو ہم مجبور بھی ہو جاتے ہیں کہ اب یہ آئی ہے تو اس کو کچھ تو لکھ کے دینا ہے. اور جب ہم اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہسبینڈ ٹیسٹ از ویری امپورٹنٹ, تو وہ کہتی ہے کہ میں کوشش کروں, موٹیویشن کرتے ہیں وہ نہیں کروائیں گے, میں کوشش کروں گی. تو یس ود ان 1 year اگر یو آر لیونگ ٹوگیدر وتھ unprotected انٹرکورس کر رہے ہیں, لیونگ ٹوگیدر ہیں, تو 1 year کے اندر ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتا تو پھر ڈو کنسلٹ یور ڈاکٹر, ریزن پتہ کیجیے, ریزن پتہ کرنے کیا ہے. ایون اس سے پہلے بھی ریزن پتہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر آپ کی لیٹ میرج ہے تو پھر آپ بے شک 1 سال کا نہ انتظار کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ یو ہیو سم پرابلم لائک پی سی او, جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا, پی سی او از دا کاز آف سب فرٹیلیٹی, یا آپ کو پتہ ہے کوئی فائبرائڈ تھا آپ کو, یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ موٹے ہیں, بالکل اوبیس ہیں, تو یہ رسک فیکٹرز ہیں نا. تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو کم از کم آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں, جو آپ کو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن یا آپ کا کوئی ایگزسٹنگ پرابلم ہوگا اس پہ گائیڈ کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو ٹریٹمنٹ اس وقت نہ دے, لیکن کم از کم وہ 1 year اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایشوز ہے, یا ایون میل فیکٹر ہے ٹھیک ہے کا بھی آپ کو پتہ ہے, تو پھر وہ اللہ توکل اس حدیث میں لکھی ہوئی کتاب میں تو نہیں ہے نا کہ آپ نے وہ 1 سال ہی گزارنا ہے, پھر آپ بیفور 1 year بھی ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کوئی میسیج دینا چاہیں تو یہ آپ کا کیمرہ ہے. بالکل, میسیج بریسٹ کینسر کے حوالے سے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بریسٹ کینسر پہ ہی مجھ سے زیادہ بات کی ہے, اور دس از دا جس کو کہتے ہیں نا نیڈ آف دی آر جو ہے نا یہ ٹاپک ہے. تو میرا میسیج ہے کہ سیلف ایگزامینیشن از ویری 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 امپورٹنٹ ان آر سینیریو. جو ہمارا سیٹ اپ ہے, جو ہمارا کلچر ہے, جو ہماری سوسائٹی ہے, یا جو ہماری اویلیبل ریسورسز ہیں, اس میں آپ خود بھی سیکھیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی سیلف ایگزامینیشن کی جو ہے نا وہ ضرور سکھائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر نگہت نہی صاحبہ آج گائنیکالوجسٹ ہمارے ساتھ تھیں, اور ہم نے زیادہ کوشش کی ہے کہ مختلف ٹاپکس پہ جو ہے وہ بات کی جائے, تاکہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے اپنی بیماری کی جو ہے وہ آگاہی ملے. بریسٹ کینسر کا مہینہ چل رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحبہ نے کافی تفصیلی چیزیں آپ لوگوں کو بتائی. یقیناً آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ نے